बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वउफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ व बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूरी मयदाना अर्ज़िह सलावत। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें तमाम हम्द व सना उस परवरदिगार आलम के नाम जो मेरा और आपका ख़ल्क़ फ़रमाने वाला है, वो जो ख़ालिक़ जिन्न व बशर है, जो मालिक बहरोबर है, जो जिस्म को जान और रूह को ईमान अता करता है, वो जो इंसान की हर ख्वाहिश को लबों पर आने से पहले पूरी कर देता है, वो जो ऐसा अता करने वाला है कि उस जैसा देने वाला कोई नहीं, वो जो ऐसा बख्शने वाला है कि उस जैसा बख्शने वाला कोई नहीं। और फिर हमारा दुरूद व सलाम हो उन ज़वाते मुक़द्दसा के नाम कि जिन्हें उसने अपने तारुफ़ का ज़रिया बनाकर भेजा, वो जो उसके नूर का ऐसा परतौ है कि वो महमूद है, उसने इन्हें अहमद बनाकर भेजा। वो आला है, उसने इन्हें अली बनाकर भेजा। वो फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ है, उसने इन्हें फ़ातिमा बनाकर भेजा। वो मुहसिन है, उसने इन्हें हसन बनाया। और वो क़दीमुल एहसान है, उसने इन्हें हुसैन बनाया। दरूद पढ़ दीजिए। मुहिबाने मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमने इस मकतब हुसैनी में, इस दरसगाह हुसैनी में मुहर्रम की पहली तारीख़ से सीखने के जिस सफ़र का आगाज़ किया, आज की हद तक वो सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। हमारे दिल रंजीदा हैं, हम दुखी हैं। जहाँ इसकी बहुत सी वजूहात हैं, वहाँ सबसे पहली वजह ये है कि इस बार का मुहर्रम, इस बार का ये पहला अशरा कुछ ऐसे अजीब अंदाज़ में गुज़रा कि मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद में हम में से हर एक ने एक नया इम्तिहान दिया है। लेकिन आप यकीन कीजिए, जो क़ुव्वत, जो ताकत मैंने इस साल मोमिनीन व मोमिनात में महसूस की, वो इस बात की गवाह है कि अहले बैत के चाहने वाले इस तरह के हवादिस से कमज़ोर नहीं पड़ते, बल्कि मज़ीद मज़बूत हो जाते हैं। इस साल जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे और आपको ऐसी बरकतें नसीब हुईं कि अब हर घर
आज़ा खाना सैयद الشہداء بن گیا ہے. ہر جگہ ذکر امام ہوا. ہم نے ایسے ایسے کونوں میں بیٹھ کر امام کا ذکر کیا, امام کے غم میں آنسو بہائے کہ خود ہم حیران تھے, اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جس کونے میں, جس جگہ پر ذکر امام علی مقام ہوتا ہے, جہاں بیٹھ کر امام کے غم میں آنسو بہائے جاتے ہیں, وہ تمام مقامات چنے ہوئے ہیں. تو اس سال ہمیں اندازہ ہوا کہ پروردگار عالم کہاں کہاں اس ذکر کو کروانا چاہ رہا تھا. جب بھی کوئی بھی سلسلہ, کوئی بھی چیز اپنے اختتام پر پہنچتی ہے تو دنیا کا دستور ہے کہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے. دستور دنیا ہے کہ کہا جاتا ہے انتظامات کرنے والوں کا شکریہ, کہا جاتا ہے حصہ بننے والوں کا شکریہ. لیکن مجھ جیسی حقیر, مجھ جیسی ناچیز جب ایک مرتبہ تصور بھی کرتی ہے کہ آپ میں سے کسی کا یا باب المراد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں, تو یہ احساس دل میں شدید ہو جاتا ہے کہ میں ہوں کون, کس حیثیت میں آپ میں سے کسی کا بھی شکریہ ادا کروں. آپ کا شکریہ وہ بی بی ادا کرے جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. آپ کا شکریہ وہ نبی خدا ادا کریں جنہوں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو اس نام کو زندہ رکھے گی. میں تو فقط ہاتھ پھیلا کر, جھولی پھیلا کر آپ سب کو دعائیں دے سکتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اتنا نوازے کہ آپ کی جھولیاں کم پڑ جائیں. پروردگار باب المراد کو اتنا نوازے کہ یہ دنیا بھر میں جس طرح علم و حکمت کو بانٹ رہے ہیں تا قیامت بانٹتے رہیں, ان کی نسلوں کو یہ فیض ملتا رہے. اور اس ادارے سے بہت سے ایسے لوگ منسلک ہیں کہ میں اور آپ ان کو جانتے بھی نہیں, جن کی کوششیں اس میں شامل ہیں. اور آج وہ سامعین, وہ بیبیاں جو گھروں میں بیٹھ کر اس ذکر کو سنتی رہیں, آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ آپ تک اس ذکر کو پہنچانے کے لیے جتنی محنت کی گئی, یہ 5-7 لوگ جو یہاں بیٹھ کر اس ذکر کو آپ تک پہنچانے کا انتظام کرتے رہے, خود آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی مشکلوں سے گزرتے رہے. اس لیے کہ وبا کے ان ایام میں خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, اس امام بارگاہ کو محفوظ رکھنا اور ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنا کہنے کو آسان سی بات نظر آتی ہے, لیکن اس میں جتنے مراحل کا خیال رکھنا پڑا اس کے لیے یقیناً یہاں کا ایک ایک فرد مبارکباد کا مستحق ہے. اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر یہ سوچتے رہے کہ آپ کو اس امام بارگاہ میں آنے نہیں دیا گیا, میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ ہم میں سے ایک ایک نے آپ کو یاد کیا. خدا جانتا ہے ہم نے آپ کی کمی محسوس کی, خدا جانتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی نظریں آپ کو ڈھونڈتی رہیں, لیکن ہم سب کے حق میں یہی بہتر تھا کہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے, صحت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اس سال عزاداری اس نئے طریقے سے منعقد ہو سکے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو روشن چہرے کے ساتھ روز قیامت بی بی کی بارگاہ میں ایسے داخل فرمائے کہ خود بی بی بڑھ کر آپ کا استقبال کریں. میری بی بی خود آپ کو وہ جزا دیں جس کی آپ مستحق ہیں. مجھ جیسی ناچیز فقط ہاتھ جوڑ کر یہ وعدہ کرتی ہے کہ آپ سب میری دعاؤں میں شامل رہیں گے, اور یہ درخواست کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. درود پڑھ دیجئے. ہمارا موضوع قرآن شناسی اور دور حاضر کے مسائل. پہلے بھی بار بار عرض کر چکی ہوں کہ اتنا وسیع موضوع ہے, سیکھنے کو اتنا کچھ ہے کہ یہی احساس رہا ہے پہلے دن سے کہ موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اور آج آپ کی خدمت میں پھر اعتراف کرتی ہوں کہ کچھ نہ کہہ سکی. یہ موضوع اتنا وسیع ہے, شرمسار ہوں, شرمندگی کا اظہار کرتی ہوں کہ اس موضوع کا حق نہیں ادا کر سکی. لیکن آپ کے جوش ایمانی سے, آپ کے دلوں میں جو محبت الہی ہے, آپ کے دلوں میں جو محبت محمد و آل محمد ہے, اس پر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری اس ادھوری سی گفتگو سے وہ نتیجے اپنے لیے حاصل کریں گی جو ہونے چاہیے.
میں فقط اشارہ کرتی رہی کہ قرآن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، قرآن فہمی کے شعور کو ابھارنے کی ضرورت ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ سب اب اس کام کی خود تکمیل کریں گی۔ آج کی حد تک بس اپنے گزارشات کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ کتاب ہے جسے پروردگار عالم نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آخری الہامی کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کتاب نور ہے، قرآن مومن کے دل کا سرور ہے، قرآن ظلمتوں میں روشنی کی کرن ہے، قرآن فرق عالم پر احدیت کی شکن ہے، قرآن ظلمتوں میں ایسی کرن ہے کہ جہاں جہاں ہم بھٹکتے ہیں قرآن ہمارے لیے مینارہ نور بن جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بھیج کر خود ناز کیا، وہ خود فخر سے فرماتا ہے لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی ریب ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں۔ پھر یہ وہ کتاب ہے، ہم جانتے ہیں دنیا والے کتابیں لکھتے ہیں پھر خود ہی احساس کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اس کتاب میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اس کتاب میں کچھ رہ گیا ہوگا، اور خود کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اگلے ایڈیشن میں اس چیز کو شامل کر لیں۔ پروردگار عالم بڑے فخر سے اعلان کرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں دنیا کا ہر خشک و تر موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کتاب مقدس میں موجود نہ ہو۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ایسا مکمل انتظام کیا ہے کہ میں اور آپ اس کتاب کو پڑھتے رہیں، اس کے فیض ہم پر ایسے کھلتے رہیں گے کہ خود میں اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر وہی بات کہ خود سے نہیں کہہ رہے، نہج البلاغہ میں میرے اور آپ کے آقا علی مرتضیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل۔ وہ کتاب مقدس جس کا فیض کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچنا چاہیے، اس کے لیے میرے اور آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے عجائب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں قرآن کا ایک ایک حرف ہے اور بتایا گیا کہ 70,000 معانی موجود ہیں، ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں اتنی برکتیں پوشیدہ ہیں کہ میں اور آپ چاہیں بھی تو درک نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو ہمیں فقط تنہا نہیں دیا گیا، وہ حدیث رسول مقبول محمد مصطفیٰ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل، آقا کا وہ فرمان جو پہلے دن سے بار بار بہنوں اور بچیوں کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ ہماری گفتگو کا مقصد بھی فقط یہی ہے کہ وہ جو نبی مکرم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور نبی فرماتے ہیں ان دونوں سے اگر تم نے تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ دنیا میں کون ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے؟ دنیا میں کون ہے جو چاہتا ہے کہ خود سے منزل گم کر دے؟ جب نبی نے بتلا دیا کہ ان 2 چیزوں کا دامن تھام لو، ان سے تمسک کر لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اس سے واضح ہمیں فرمان مل نہیں سکتا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں یہ وہ حدیث ہے جو تواتر کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہے، فقط ہمارے ہاں موجود نہیں ہے بلکہ برادران اہل سنت کے ہاں، مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ حدیث موجود ہے۔ اتنی بین دلیل ہے یہ میرے اور آپ کے لیے کہ کیوں مجھے اور آپ کو قرآن اور رسول کی اطرت اہل بیت کو تھام کر رکھنا ہے، کیونکہ نبی نے فرما دیا اگر انہیں تھام لیا کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر نبی مکرم کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب یاد دہانی گفتگو کے آغاز میں کرائی تھی کہ آیت اللہ تقی بہجت اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہوتا ان کے پاس اطرت بھی نہیں ہوتی، اور جن کے پاس اطرت نہیں ہوتی ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہوتا۔ وہی بات کہ جب نبی مکرم نے فرما دیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس ایک چیز ہو اور اس کو پوری ہدایت مل جائے۔
جس کے پاس قرآن ہے اور محمد و آل محمد نہیں ہے، دامن اہل بیت نہیں ہے، اس کے پاس بھی ہدایت ادھوری ہے۔ جس کے پاس فقط اہل بیت ہے، قرآن نہیں ہے، اس کے پاس بھی ہدایت ادھوری ہے، اس لیے کہ قرآن و اہل بیت کا ساتھ نبی نے بتایا ہے، ہمیں انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور اسی لیے ہم یہاں بیٹھ کر سیکھتے رہے کہ کس طرح ذکر خدا اور ذکر محمد و آل محمد کے ساتھ ساتھ کس طرح میں اور آپ قرآن فہمی اور قرآن شناسی کے شعور کو اجاگر کریں اور قرآن کو پڑھنے سے ذرا سا آگے بڑھیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن کی آیت پیش کی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کہ جس میں نبی مکرم شکوہ فرمائیں گے۔ اب اسی طرح کی ہمارے پاس ایک حدیث بھی موجود ہے کہ روز قیامت 3 چیزیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، اور ان 3 چیزوں میں سے بھی ایک چیز قرآن نظر آتی ہے۔ اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں تو معاشروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے ہاں قرآن کو حفظ کرنے والے موجود ہیں، قرآن کی قرأت کرنے والے موجود ہیں، قرآن کو پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہے جو پروردگار کے حضور شکوہ کرنے والی ہیں چیزیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جسے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بار بار ہم سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا پہلا قدم ہے۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ اہل آسمان کو اس طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی رات کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہونا پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن اب مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، مجھے اور آپ کو حاملین قرآن میں شامل ہونا ہے، عاملین قرآن میں شامل ہونا ہے، قرآن رکھنے والوں میں جن کے پاس قرآن ہے۔ اور پھر اشارہ کرتی ہوں بچیوں کے لیے کہ جب میرے اور آپ کے پاس کوئی دنیا کی دولت ہوتی ہے تو نظر آتا ہے نا کہ دولت مند ہیں، لباس اچھا ہو جاتا ہے، اطوار بدل جاتے ہیں، کہیے تو یوں کہوں کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو آنی نہیں چاہیے، انداز بدل جاتے ہیں، غرور آ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں مل جائیں تو میں اور آپ دکھاتے فخر نہیں کرتے، اپنے انداز سے بتاتے فخر نہیں کرتے۔ تو جب میرے اور آپ کے پاس قرآن ہے تو معلوم کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن ہے ہمارے پاس؟ ہماری چال اگر دنیا کے کسی مال کے ملنے سے، دنیا کی کسی چیز کے ملنے سے بدل جاتی ہے تو قرآن کے ملنے کے بعد چال کیوں نہیں بدلی ہے، رفتار کیوں نہیں بدلی ہے، عمل کیوں نہیں بدلتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ قرآن والے ہیں۔ جب لباس دنیا کا مال آنے سے بدل جاتا ہے تو قرآن جن کے پاس ہے ان کے لباس میں، ان کے رہن سہن میں، ان کی بول چال میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ اور پھر میں اور آپ فخر سے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں ہدایت مل چکی؟ پروردگار عالم کے حبیب نے میرے اور آپ کے لیے وہ فرمان پہنچا دیا ہم تک کہ مجھے اور آپ کو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس ان سے تمسک کر لو۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمسک کا مطلب ایسے پکڑنا ہے کہ اب دنیا کے حوادث آتے رہیں، دنیا کی زندگی گزرتی رہے اور میرے اور آپ کے ہاتھ سے قرآن اور اہل بیت کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ پروردگار عالم نے ہدایت کا وہ عظیم انتظام فرما دیا ہے کہ میں اور آپ اس کتاب کو پڑھتے رہیں اور اس کے خزانے میرے اور آپ کے سامنے کھلتے رہیں۔ ہم اور آپ پہلے دن سے کچھ عملی اقدامات سیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل سٹیپ سیکھ رہے ہیں۔ آج چاہتی ہوں کہ اپنے تمام گزارشات کا خلاصہ پیش کروں
اور اگر بہنیں اور بچیاں اسے نوٹ فرما سکیں میری خوش نصیبی ہوگی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کتاب کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے لیے روزانہ ایک وقت مقرر کر لیجئے. اگر فقط یہ سوچیں گے پڑھ لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بھی پڑھائی کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے وقت مقرر کر لیجئے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی بھی نماز کے وقت سے اسے مقرر کر لیجئے. یہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ نماز وہ عبادت ہے جو ہمیں اور آپ کو خداوند عالم کے اتنے قریب لے جاتی ہے کہ اسے مومن کی معراج کہا گیا ہے. نماز پڑھنے کے بعد مومن خدا کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتا ہے. اب اس کے بعد جب اس کی بھیجی ہوئی کتاب کھول کر دیکھیں گے تو مومن پہلے ہی رحمتوں کے حصار میں ہے. اس کتاب سے ملنے والی رحمتیں ان رحمتوں سے متصل ہو جائیں گی. تو کوشش کر لیجئے دن میں کسی بھی نماز کے ساتھ اس کا وقت جو ہے قرآن پڑھنے کا وقت جو ہے اسے مقرر کر لیجئے. کسی کے لیے صبح کا وقت آسان ہے وہ صبح کا وقت منتخب کر لے. کسی کے لیے دوپہر کا وقت مناسب ہے ظہر کے بعد پڑھ لے. اگر ہو سکے تو نماز عشاء کے بعد کا وقت منتخب کیجئے اس لیے کہ یہ پسندیدہ وقت ہے قرآن پڑھنے کا. رات جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے خدا سے راز و نیاز کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ خاص وقت شروع ہو جاتا ہے جب خداوند عالم سے اس کے چاہنے والے گفتگو کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. دن بھر دنیا کے کام کرتے ہیں. جیسے جیسے رات اپنا سایہ پھیلاتی جاتی ہے خدا کے چاہنے والے خدا کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے اور آپ نے قرآن پڑھنے کا وقت مقرر کر لیا. پھر دوسرے کبھی یہ سوچ کر نہیں پڑھنا ہے کہ آج بس سارا پڑھ لوں تاکہ بس کہہ دوں میں نے پڑھ لیا. اس لیے کہ آپ اور میں جان چکے ہیں اب تک کہ بہت زیادہ پڑھنے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ایک صفحہ میں پڑھ لوں قرآن کا, ایک ورق پڑھ لوں, سمجھ کر پڑھ لوں تو مجھے اور آپ کو فیض مل جائے گا. اگر پورا صفحہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ چند آیات پڑھ کر غور و فکر کر لیا جائے, تفسیر پڑھ لی جائے, سوچ لیا جائے کہ میرے لیے کیا پیغام ہے. اور یہ پھر عرض کروں گی اپنی بہنوں اور بچیوں کی خدمت میں, یہ ایک سوال ضرور پوچھئے گا اپنے آپ سے ہمیشہ قرآن پڑھنے کے بعد کہ آج میں نے اس سے کیا سیکھا, میرے لیے کیا پیغام تھا. اور اب تک کی گفتگو میں اشارہ کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا پروردگار اگر ہم سے یہ کتاب پڑھوا رہا ہے, ہم جانتے ہیں ہم خود سے نہیں پڑھتے ہیں, یہ بھی توفیق الہی ہے. 2 رکعت کی نماز بھی میں اور آپ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں. خدا نہ چاہے تو اس کے سامنے آ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں, میری اور آپ کی مجال ہی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی کار خیر کر رہے ہیں اس کی دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں, اس کی دی ہوئی عطا سے کر رہے ہیں. تو اب جب آ گئے ہیں اس کی بارگاہ میں تو جانتے ہیں, میں اور آپ جانتے ہیں, کوئی بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے نا. آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ ہمارے لیے فرمان ہے کہ قرآن دعوت الہی کا دسترخوان ہے. اب اس نے جب بلا لیا ہے دسترخوان پر تو کچھ دینے کے لیے بلایا ہے نا. تو میں نے اور آپ نے فقط سوچنا ہے کہ آج پروردگار عالم نے مجھے کیا دینا تھا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کہیں کچھ مل رہا ہو اور ہم لے کے ہی نہ آئے. کوئی ہم سے پوچھے آپ کیوں نہیں لائے, سب کو تو مل رہا تھا, تو ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مل رہا تھا. کتنے افسوس کی بات ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن دینے کے لیے موجود ہے, خدا دینے کے لیے آمادہ ہے. میں اور آپ بس پڑھ کے رکھ دیں کہ نہیں چاہیے ہی نہیں, پڑھ لیا برکت لے لی. برکت ضرور ملے گی آپ کو, بار بار عرض کر رہی ہوں, برکت بھی ملے گی, ثواب بھی ملے گا, لیکن اس سے آگے بڑھیے. وہ کچھ لینا ہے مجھے اور آپ کو جو میری اور آپ کی نسلیں سنوار دے, میری اور آپ کی زندگیاں سنوار دے, میرے اور آپ کے خون میں شامل ہو جائے. اور اپنی بچیوں سے اس لیے بار بار عرض کر رہی ہوں کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جو جوان جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن اس کے گوشت اور خون کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے ماؤں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ اپنے بچوں سے بار بار کہتی رہیے, کبھی یہ سوچ کر مطمئن نہ ہوئیے گا کہ قرآن پڑھ لیا. پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ کہا جاتا ہے فلاں بچے نے تو قرآن ختم کر لیا, باقی کو پڑھایا جاتا ہے. وہ جس نے پڑھ لیا ہوتا ہے بعض گھروں میں افسوس کے ساتھ کہ عرصے عرصے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے وہ بچہ کہ بس پڑھ لیا ہے اس بچے نے. کبھی ایسا نہ ہونے دیجئے. آپ کا بچہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہے, بچے کو بٹھا کر کہیے کہ چند آیتیں پڑھ کر سنا دو, ماں کا دل خوش ہو جائے گا. ہم اور آپ
دنیا کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اپنے بچے میں. ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے کے بہت اچھے مارکس آئے, ہمارے بچے نے بہت اچھے گریڈ لیے. بچے کی زبان سے کبھی قرآن سن کر دیکھیے گا, وہ سرور ملتا ہے کہ دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں ملتا ہے. خصوصاً جوان بچوں کے ماں باپ سے عرض کرتی ہوں کہ بچوں سے جب کبھی وقت مانگے, جب کبھی آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ آ کر آپ کے پاس بیٹھے, تو گفتگو اس طرف ضرور جانی چاہیے کہ لاؤ قرآن لے آؤ, قرآن دور ہے, فون پر نکال لیجئے. ضرور تقاضا کیجئے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے, اس لیے کہ جتنا ہم ان کو قرآن کی طرف راغب کریں گے, یہ یقیناً میرے اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن سے منسلک رہیں گے اور اس پیغام کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے. یہاں یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ جہاں دیدہ ہیں, آپ سمجھدار ہیں کہ خود ماں کو کتنا قرآن پڑھنا ہوگا. پھر ایسا نہیں ہے کہ فقط بچوں سے کہنا ہے, خود پہلے مثال بن کر دکھانا ہے. اگر بچوں سے وقت چاہیے کہ دن میں 1 دفعہ پڑھیں تو ماں پھر 2 دفعہ پڑھتی نظر آئے, یا جب ان سے 1 دفعہ بھی کہہ رہے, میں جانتی ہوں زندگی کی مصروفیات ہیں, تو آپ خود بھی قرآن سے ایسے انس کا, ایسی محبت کا اظہار کیجئے کہ آپ کے بچوں کو معلوم ہو کہ آپ کی زندگی میں قرآن کی اہمیت کیا ہے. فقط اس کو چومنے, اس کے غلافوں کو سینے, اس کو خوشنما بنانے پر انرجی صرف نہ کیجئے. بہت اچھی بات ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے بنا لیجئے, اگر آپ کے پاس وقت ہے بنا کر دوسروں کو تحفے میں دیجئے. اس لیے کہ یہ پھر بھی ان کاموں کے کرنے سے بہتر ہے کہ جن میں کچھ بیویاں ایسے مصروف ہو جاتی ہیں کہ نہ واٹس ایپ جان چھوڑ رہا ہے, نہ ٹی وی کے ڈرامے جان چھوڑ رہے ہیں. ان میں سے کوئی چیز بری نہیں ہے, لیکن استعمال پہ منحصر ہے. واٹس ایپ کو آپ دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ واٹس ایپ ہمارے ہاں کس طرح استعمال ہو رہا ہے. دل دکھتا ہے کہ ایک میسج ادھر سے چلتا ہے, شام تک پورے شہر میں پھیل جاتا ہے, مجھ میں اور آپ میں کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میسج ٹھیک بھی تھا یا نہیں. ایسی احادیث جا رہی ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ تو لیجئے, نبی خدا پر بہتان باندھا جا رہا ہے معاذ اللہ, محمد و آل محمد سے غلط چیزیں منسوب کر کے پھیلائی جا رہی ہیں. ہمارے گھر کے کسی فرد کے بارے میں کوئی کہے انہوں نے یہ کہا تھا, تو میں اور آپ کیا کریں گے, ذرا سا پوچھ لیں گے آپ نے واقعی یہ کہا تھا. نبی کے گھرانے کے بارے میں اور آپ اتنا اس کو عام کیوں لیتے ہیں, کوئی کچھ کہہ دے میں اور آپ مان لیتے ہیں. آپ یقین کیجئے بعض ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ سختی سے پھر بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیے یہ جو بات آپ پہنچا رہی ہیں ہمارے تک قرآن کی آیت سے متصادم ہے. بتا دیا اہل بیت نے کہ ہمارا کوئی فرمان تم تک پہنچے اگر وہ قرآن کی کسی آیت سے متصادم ہے تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ دیوار پر مار دو. میں اور آپ فکر ہی نہیں کرتے, تو ایسا دین بھی نہ پھیلائیے. خدا را پوچھ لیجئے پہلے کسی سے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر بات ہی ٹھیک ہو, پھر کمیونٹی کی کوئی پریشانی ہے, کسی کو پتا چلتی ہے, ایسا اپنا فرض سمجھتے سب کو بتا دیں. یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کو فساد پھیلانے والا کہا گیا ہے. پھیلا رہے ہیں نا میں اور آپ, ہمیں کیا پتا بات کیا پتا بہت ہی چھوٹی سی ہو, کیا پتا ذرا سی غلط فہمی ہو, کیا پتا 2 لوگوں کی آپس میں چپکلش ہو, کسی نے اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے ایسا کیا ہو. میں اور آپ کیا کرتے ہیں, فلاں جگہ تمہیں پتا کیا ہوا, یہ جو کیا ہوا ہے نا, جو نہیں بھی ہوتا اس میں ڈال دیتا ہے. خدا را میں اور آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں. ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورتیں ایسی بات کر دیتی ہیں, تو جب اتنا کہا جا رہا ہے تو میں اور آپ غور کیوں نہیں کرتے, کیوں ایسے یہ زبان چل جاتی ہے. میں اور آپ کیوں غور نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال پروردگار کے حضور پیش ہونے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ زندگی کا گزارا ہوا ایک لمحہ ایسا ہے کہ مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. پھر ہم نے قرآن کا وقت مقرر کر لیا, قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کا ارادہ کر لیا. تیسرے نمبر پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے اور آپ کو حاملین قرآن بننا ہے, عاملین قرآن بننا ہے, قرآن پر عمل کرنے والا بننا ہے. اچھا, کہنے کو بڑا مشکل سا لفظ لگ رہا ہے, لیکن بچیوں کے لیے آسان کر کے کہوں کہ قرآن پر عمل کرنا مشکل تو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سچ بولو, اگر میں سچ بولنے لگوں میں قرآن پر عمل کرنے والی کہلاؤں گی. قرآن کہتا ہے دوسروں پر ظلم نہ کرو, میں دوسروں پر ظلم نہ کروں, قرآن پر عمل کرنے والی بن جاؤں گی. قرآن کہتا ہے صبر کرو, میں صبر کر لوں, قرآن پر عمل کرنے والی کہلاؤں گی. قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو,
اور بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، تو سورہ حجرات میں لکھا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سورہ حجرات میں یہ موجود ہے. قوانین انسانی تمام سورہ حجرات میں موجود ہیں. ایسے سارے غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگاؤ، تجسس نہ کرو، سورہ حجرات میں موجود ہے. کہیں سے کوئی خبر آ جائے تو تحقیق کر لیا کرو. ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ حجرات میں موجود ہے. اگر میں اور آپ قرآن پڑھیں تو اس عزم کے ساتھ ان پر عمل کریں گے کہ میں اور آپ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، میں اور آپ خدا کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. تو میں نے اور آپ نے یہاں تک کا سفر کر لیا، عاملین قرآن بننے کی کوشش کر لی. اب جو اس سے آگے کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب میں خداوند عالم سے فیض مانگوں کہ پروردگار عالم، میں نے اپنی سی کوشش کر لی، میں نے روزانہ اس قرآن کو بیٹھ کر پڑھ لیا، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، میں نے تفاسیر کا مطالعہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، میں نے خود اپنی ذات کی حد تک عاملین قرآن میں شامل ہونے کی بھی کوشش کر لی ہے. تو پروردگارا تو مجھے اس کتاب کے وہ فیض دے دے جو مجھ تک پہنچنے چاہیے. اور پروردگار کی بارگاہ میں کی گئی کوئی دعا بھی جو ہے وہ مسترد نہیں ہوتی. آپ جانتی ہیں وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. جب ہم اس سے ہدایت مانگیں گے تو یقیناً وہ ہدایت دے گا. اکثر عرض کرتی ہوں کہ جب میں اور آپ مشکل کشا سے دنیا کی مشکل کشائی مانگتے ہیں تو آخرت کی مشکل کشائی کیوں نہیں مانگتے؟ میں اور آپ شیطان کے مقابلے میں مدد کیوں نہیں مانگتے؟ جب معلوم ہے کہ وہ بہکانے کے لیے موجود ہے تو کیوں نہیں کہتے کہ یا مشکل کشا مشکل حل کیجئے، یہاں آ کے مدد کیجئے کہ اب شیطان بہکانے نہ پائے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یا علی زبان پر قابو نہیں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، کبھی کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کبھی غیبت نکل آتی ہے، کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے زبان سے، تو یا علی مدد کیجئے آئندہ کبھی زبان سے ایسی چیزیں نہ نکلے. ایسا تھوڑی ہے کہ وہ مدد نہیں کریں گے، وہ فقط دنیا کی مدد کرنے کے لیے ہیں، وہ فقط آپ کو روزی دینے کے لیے، جاب دلوانے کے لیے، بچوں کے رشتے کرانے کے لیے ہیں. اس لیے کہ وہ مشکلیں تو فقط دنیا کی حد تک ہیں. خواہران عزیز، آخرت کی فکر کرنی ہے مجھے اور آپ کو اپنی قبر کا انتظام کرنا ہے. وہ اعمال جو میں اور آپ ساتھ لے کر جائیں گے، وہ دفتر جو روزے محشر کھلنے والا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی ہے. مجھے اور آپ کو اپنی قبر کی فکر کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی قبر فقط مٹی کا ایک ڈھیر ہو. مجھے اور آپ کو اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے. مجھے اور آپ کو پل صراط سے گزرنا ہے. انتظام یہ کرنا ہے کہ جن کی تعلیمات پہ دنیا میں عمل کروں وہی پل صراط پر دامن تھام کر مجھے گزروا دیں، وہی میری وہاں مشکل کشائی کریں. پروردگار توفیق دے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں انہیں شامل کر سکیں. درود پڑھ لیجئے. بس محبان اہل بیت، گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور کہنے کو بس اتنا باقی ہے کہ عاشور کا دن گزرا، شام غریباں آئی، میں نے اور آپ نے بہت گریہ کیا، بہت روئے، لیکن اس کے بعد جو سناٹا میرے اور آپ کے گھروں میں ہے نا، یہ اس سناٹے کے سامنے کچھ بھی نہیں جو 11 محرم کی صبح کربلا کے میدان میں تھا. آپ کو بتاؤں، جلے ہوئے خیموں کے باہر چند بیبیاں بیٹھی ہیں. یہ بیبیاں کہ فقط ان کے دل نہیں زخمی، آپ جانتی ہیں دل زخمی ہیں، بیٹوں کو رو چکی ہیں، جوان بیٹوں کی میت پہ بین کر چکی ہیں، لیکن ان ماؤں کے تو جسم بھی زخمی ہیں. ارے ظالموں نے جب ان کے سر سے ردائیں چھینی ہیں، اہل حرم نے اتنی آسانی سے ردائیں نہیں دی تھیں. ظالموں نے نیزے کی انیاں چبھا چبھا کر ردائیں چھینی تھیں. ظالموں نے تازیانے مار مار کر ردائیں چھینی تھیں. اسی لیے تو راوی کہتا ہے، ارے شام غریبہ میں وہ منظر کیسے بھولے جب ہر بی بی کی چادر تو چھن گئی ہے لیکن فقط ایک بی بی کے سر پر چادر موجود ہے. آپ جانتی ہیں وہ کون بی بی ہے؟ وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی جائی ہے. ارے چادر چھینی جا رہی ہے، کوئی نیزہ چبھوتا ہے، کوئی تازیانہ مارتا ہے، لیکن بنت علی نے دونوں ہاتھوں سے چادر تھامی ہوئی ہے. ارے
चादर नहीं छोड़ती है। लेकिन एक मर्तबा जालिमों ने कोड़े बरसाना शुरू किए, इतने कोड़े मारे गए ज़ैनब के हाथ से चादर छिन गई। अज़ादारों आवाज दी, या अब्बास, वाह मोहम्मदा, वाह गुरबता। रोने वालों, 11 मुहर्रम का दिन है। किसी बीबी के सर पर रिदा नहीं है। हर बीबी अपने बाल बिखराए हुए, अपना चेहरा छुपाए हुए अपना पर्दा बना रही है। जलते हुए खैमों का धुआं फैला हुआ है दश्त में, और रोने वालों चंद बच्चे सहमे हुए माँओं की गोद में बैठे हैं। अज़ादारों, वो बच्चे जो कल तक अलातश की सदाएं बुलंद कर रहे थे, रावी कहता है अब इतने खामोश बैठे हैं। कोई बच्चा माँ से पानी नहीं मांगता है, कोई बच्चा शिकायत नहीं करता है कि हमें तमाचे मारे गए, कोई बच्चा ये नहीं कहता हमारे खैमे जलाए गए, हमारा मालो असबाब लूट लिया गया। और रोने वालों, दुनिया में इन अय्याम में मरने वाले का सोयम मनाया जाता है। अज़ादारों, जब सोयम दुनिया में होता है ना, तो मरने वाला दफनाया जा चुका होता है, मरने वाले को कफन पहनाया जा चुका होता है। मैं और आप आज जिनका सोयम मना रहे हैं, ना उन्हें कफन मिला, ना उन्हें कोई दफन करने वाला था। करबला की सरजमीन, सूरज की शुआएं और चंद लाशें नूर की तरह चमक रहे थे। और रोने वालों, ये लाशें देखने वाली बीबियां दूर से अपने प्यारों के लाशें देख रही है, आंखों में हसरत है, काश कोई इन्हें भी दफना दे। लेकिन अज़ादारों, क्या इतना कहना काफ़ी है कि शोहदा को कफन ना मिला, शोहदा को दफन ना किया गया? अरे इसलिए कि इन्हें तो ऐसे लूटा गया कि कफन देना तो दरकिनार, वो लिबास तार तार जो मेरे और आपके इमाम के जिस्म पर था, वो लिबास भी लूट लिया गया। आप जानती हैं, मेरे इमाम ने अम्मा फिजा से वो लिबास मंगवाया और साथ ही कह दिया, अम्मा जरा देखिएगा मेरी बहन ज़ैनब को खबर ना हो। रोने वालों, फिजा दामन में छुपा कर ले चली। बीबी ज़ैनब ने रोक कर पूछा, अम्मा क्या ले जा रही हो? इमाम ने मना किया है। फिजा खामोश खड़ी है। अरे ज़ैनब ने बढ़ के देखा, दामन फिजा में वही कुर्ता है जिसे फातिमा ज़हरा सीती जाती थी और रोती जाती थी। ज़ैनब तड़प कर कहती है, अम्मा कह दीजिए मेरे माँ जाए का कफन लेकर जा रही है, मेरे भाई का कफन लेकर जा रही है। और रोने वालों, आप जानती हैं, इमाम ने इस लिबास कोहना को, इस पुराने लिबास को भी पहनने से पहले मजीद तार तार किया था ताकि कोई इसे इमाम के जिस्म अतहर से ना उतारे। लेकिन जालिमों ने क्या किया? अरे फकत वो लिबास नहीं उतारा है, अरे हर चीज ले ली। यहाँ तक के शाम गरीबा में एक लूटने वाला जरा देर से पहुंचा, खुद कहता है जब मैं पहुंचा सब कुछ लुट चुका था। कोई इमाम की कबा ले गया, कोई अबा ले गया, कोई कमर का पटका ले गया, कोई बदन से कुर्ता ले गया, सब कुछ जा चुका था। फकत इमाम के हाथ में एक अंगूठी का नगीना चमक रहा था। रोने वालों, आप जानती हैं, इमाम जख्मी है, इमाम की उंगलियां सूज चुकी है। जालिम ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, अंगूठी नहीं उतरती। इस जालिम ने इर्द गिर्द निगाह डाली, एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा
دنیا ہم سے لاشوں کی بے حرمتی کی بات کرتی ہے، آ کر دیکھو نبی کے نواسے کا لاشا ظالم نے ایک انگوٹھی کی خاطر امام کی انگلی کاٹ لی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ خستہ تن ہیں، میں جانتی ہوں آپ تھکی ہوئی ہیں، لیکن رونے والوں بس اتنا یاد رکھیے گا، آپ اتنی تھکن کے باوجود بھی رو رہی ہیں تو کوئی تازیانے نہیں مار رہا، کوئی روک نہیں رہا۔ ارے جب کربلا میں زینب ہائے حسین کی صدا بلند کرتی تھی، ظالم تازیانے مارتے تھے، جب جب سکینہ روئی ہے شمر نے اتنے تماچے مارے۔ ارے اسی لیے تو زیارت ناہیہ میں میرے اور آپ کے زمانے کے امام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن کی رنگت مسلسل تبدیل ہوتی رہی۔ عزادارو بتاؤں آپ کو سکینہ کے رخساروں کی رنگت کیسے تبدیل ہوتی رہی؟ ارے پہلا تماچا ظالم نے مارا، رخسار سرخ ہوا ہوگا، ارے پھر تماچا مارا، رخسار نیلا ہوا ہوگا، ارے ظالم تماچے مارتے رہے، سکینہ کے رخساروں کی رنگت بدلتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں 11 محرم کا دن، ارے قیامت شام غریبہ میں ختم نہیں ہوئی، ارے زینب کا امتحان تو شروع ہوا ہے۔ ارے ظالم چند رسیاں لے کر آئے، بیویوں کے بازو پسے گردن باندھے گئے، بچوں کے گلے باندھے گئے۔ ارے اب بچے جب اٹھتے ہیں تو صحیح طرح سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ جانتی ہیں سکینہ اتنی کم سن ہے کہ جب کبھی بیبیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں سکینہ ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔ عزادارو سواریاں لائی گئیں، ناقے لائے گئے، ذرا ایک لمحے کو سوچئے گا، اونٹ جیسا جانور ہو، ارے کتنا اونچا جانور ہے، کیسے سوار ہوں بیبیاں۔ اسی لیے تو زینب نے، وہی زینب جو مدینے سے چلی تھی، ارے بھائی پردہ بنانے والے تھے، علی اکبر و قاسم سنبھالنے والے تھے، اونو محمد تھے، عباس خود سوار کرا رہے تھے، امام علی مقام نے شانہ تھام کر سوار کرایا تھا۔ ارے وہ زینب جب 11 محرم کو سواری کی طرف بڑھتی ہے، نظرہ یمیناً و شمالاً، ارے کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، رو رو کر کہتی ہے بھیا عباس آ جاؤ، علی اکبر آ جاؤ، قاسم آ جاؤ، آ کر پردہ بناؤ، آ کر ہمیں سوار کراؤ۔ رونے والوں یہ بیبیاں سوار ہوئی، اہل حرم چلے، آگے آگے ناقے کی مہار اس کے ہاتھ میں دی گئی ہے جو اتنا لاغر ہے، اتنا بیمار ہے کہ اس سے چلا نہیں جاتا، لیکن ظالموں نے اس کے گلے میں خاردار طوق پہنایا۔ ارے وہ امام جس کے قدم ستون کعبہ تھے، ان قدموں میں بیڑیاں ڈالی گئی، ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی۔ امام چلے، یہ قافلہ لے کر ظالم مقتل سے چلے، ارے اب شہیدوں کے لاشیں نظر آئے، ہر بیوی بے چین ہو گئی، اپنے کو ناقے سے گرا دیا۔ رونے والوں آپ روایت سنتی ہیں کہ بی بی سیدہ نے ذاکر کے خواب میں آ کر کہا تھا میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں بتاتے ہو، اور جب ذاکر نے پوچھا تھا بی بی نے فرمایا